tada! अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो ऑल आर यू डूइंग वेल। तो हाजिर है आज की न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट द नॉवल। रातों रात पूरे सोशल मीडिया पर मोतसिम खान की शादी की धूम मची हुई थी और सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ों में मोतसिम की बीवी थी। शादी कब की किसी को पता क्यों नहीं है, प्राइवेट क्यों रखा, ऐसी अला बला सर्चीज थी। ये खबर उड़ते उड़ते फैसल बुखारी के पास भी पहुंची और वो एकदम शॉक हुआ था। उसने फ़ौरन नताशा को कॉल मिलाई। नताशा जो पहले ही जलते तवे पर बैठी थी, उस पर मुतसाद फैसल की कॉल ने आग को मज़ीद भड़का दिया था। नताशा, ये मोतसिम खान की दूसरी शादी की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं। झूठी नहीं, सच्ची हैं। वो दूसरी शादी कर चुका है। नताशा चटक कर फैसल की बात काट कर बोली, तुम्हें कैसे पता? तुम जानती थी पहले से? फैसल शौक ज़दा हुआ। आज मैं खान बंगलो गई थी। नताशा, अगर तुम्हें पहले ही पता चल गया था तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसकी शादी को हम दूसरा रंग देकर पब्लिक में मोतसिम की इज्जत उछाल सकते थे। वो गुस्से से दांत पीसता हुआ नताशा पर बरहम हुआ। मुझे क्या पता था वो रातों रात ये न्यूज़ पब्लिक करवा देगा। मैं खुद कुछ प्लान बना रही थी, मगर उससे पहले ही ये न्यूज़ आ गई। नताशा भी गुस्से से भड़की। तुमसे कोई प्लान बन जाता? क्या मजाक है? तुमसे तो एक घर नहीं संभाला गया। वो कहका लगाकर उसका मजाक उड़ा गया था। शट अप फैसल, बिहेव। इस बार मैं मोतसिम की ज़िंदगी हिला कर रख दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। नताशा उस पर भड़कने के बाद कॉल बंद कर गई। साली, कमीनी औरत, अपना दिमाग चलाने लगी थी। ये बात आते ही मुझे बता देती तो अब तक मुल्क में तहलका मच चुका होता। फैसल उसके फ़ोन बंद करने पर गालियां निकाल गया था। पढ़ा लिखा जाहिल इंसान है जो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों को गिराने में ही मसरूफ़ रहता है। इतनी मेहनत अगर वो अपने बिजनेस में करता तब तक एसके कंपनी जितना ही कामयाब होता। मगर ये बात इस अकल के अंधे को कौन समझाए? महापारा की 2 दिनों में अरूप से कितनी बार बात हो गई थी, मगर अनिया से बात ना करने का कलक जा ही नहीं रहा था। वो अनिया के घर से लैंडलाइन का नंबर ले आई थी, मगर उस पर मिस कॉल्स ही देकर बंद कर देती थी। शायद कोई बैक कॉल करे। अगर जो परवीन बाजी को बैक कॉल करनी आती होती तो वो ज़रूर कॉल करती। अब उस बेचारी को पता नहीं था, इसलिए काम करते हुए मिस कॉल्स देने वाले को अच्छी अच्छी बातों से नवाज देती थी। निकाह के लिए ड्रेस का पार्सल दूसरे ही दिन रिसीव हो गया था। ड्रेस के साथ मैचिंग खुस्सा देखकर वो बेहद खुश हुई थी, क्योंकि लड़की होने के नाते
اس کو اچھے ڈریس کے ساتھ اچھا جوتا بھی چاہیے تھا، مگر ہمیشہ کی طرح دل کو مار لیا تھا۔ پر ڈریس کے ساتھ جوتا دیکھ کر اس کو دایان شاہ پہ بے انتہا پیار آیا۔ اگر جو اس کے سامنے ہوتا تو مہاپارا نے پیار کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا تھا۔ ہر چیز ڈنکے کی چوٹ پر کرنے والی لڑکی ہے، کسی سے ڈرتی تھوڑی ہے۔ 2 دنوں میں وہ دایان شاہ کو اتنا سوچ چکی تھی جتنا دایان نے خود بھی نہیں سوچا ہونا۔ اب تو اس کو لگ رہا تھا وہ دایان سے عشق کرنے سے خود کو روک نہیں پائے گی، اور پھر دایان شاہ جیسے مرد سے کوئی محبت کیسے نہ کرے، اور وہ تو پھر اس کی منقوہ کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ محبت کی کونپل نے پھوٹنا ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاپارا کے دل میں عشق کا تناور درخت پیدا ہو رہا تھا۔ نکاح کے دن اروپ کی کال آ گئی تھی کہ تم تیار ہونے کی بجائے میرے گھر آ جانا اور پھر میرے ساتھ تیار ہو جانا، میرا ڈرائیور پک کرنے آ جائے گا۔ اس نے بھی اوکے بول دیا۔ شام ہوتے ہی اس نے دایان شاہ کا دلایا ہوا ڈریس، بلو شارٹ شرٹ اور کھلے پلازو کو پہن لیا، جو اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ بھی رہا تھا۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی، دایان کی چوائس ہر چیز میں لاجواب ہے۔ یہی اپنی مہاپارا کو ہی دیکھ لیں۔ ڈریس چینج کرنے کے بعد کاجل اور لپ گلوس چھوٹے سے بیگ میں ٹھونس لیا۔ لڑکی کو کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے بھائی۔ ڈریس چینج کیے 10-15 منٹ ہی گزرے ہونے جب ان نون نمبر سے میسج ملا، میم مین روڈ پہ آ جائیں۔ اس کو لگا اروپ نے ڈرائیور کو اس کا نمبر دے دیا ہونا تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ وہ جلدی گھر والوں کو بتاتی، سر پر دوپٹہ ٹکاتی مین روڈ کی طرف بھاگی۔ نکاح کا فنکشن رات کو تھا، مگر وہ اچھی خاصی لیٹ ہو چکی تھی۔ مین روڈ پہ اس کو ایک رینج روور دکھی۔ وہ اس کو ہی اروپ کی گاڑی سمجھتی جلدی سے اس میں سوار ہوئی۔ ڈرائیور انکل جلدی چلیں، بہت دیر۔ وہ بولتے مخصوص کولون کی مہک پر نظریں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کر گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دایان شاہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوتی سائڈ کو کھسکی اور نروس ہو کر دوپٹہ سیٹ کیا۔ آپ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیسا ری ایکشن دے، خوش ہو یا نروس ہو۔ السلام علیکم، دایان شاہ نے بھاری آواز میں سلام کیا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، یہ بندہ ہمیشہ شرمندہ ہی کرتا رہے گا۔ مجھے تو اروپ کے ڈرائیور نے پک کرنا تھا۔ کھلے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے پیچھے ہٹاتی وہ دایان کی ایکس رے کرتی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی۔
تم میری ذمہ داری ہو تو مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ دایان کے جواب پر اس کو آس پاس تتلیاں سی اڑتی محسوس ہوئی۔ یار یہ بندہ چاہے جانے کے قابل ہے بس۔ وہ لال گلال ہوئی تھی۔ دایان نے لب دبا کر اس کو بلش کرتے دیکھا۔ آپ مجھے ایوب کے گھر چھوڑ دیں گے؟ وہ اس کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر بولی۔ اس کے گھر کیوں چھوڑوں گا؟ ڈائریکٹ مارکی میں پہنچنا ہے ہمیں۔ کیا؟ مجھے تو ابھی تیاری کرنی ہے۔ مہاپارا کو صدمہ لگا۔ وہ تو میک اپ کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھی اور اس کا بندہ سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں حال جانے کی بات کر رہا ہے۔ تم ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میرر کو اس پر فوکس کرنے کے بعد بولا، اور یہ بات ویسے سچ ہی بولی تھی۔ میک اپ کے بغیر وہ کیوٹ ہی لگ رہی تھی۔ میری دوست کا نکاح ہے اور میں ایسے بالکل نہیں جانے والی۔ میرے پاس تو میک اپ بھی نہیں ہے۔ مجھے بس تیاری کرنی ہے۔ میں ایسے کہیں نہیں جانے والی۔ اس نے بچوں کے انداز میں پاؤں پٹکے۔ دایان کی تعریف کو بالکل نظر انداز کر گئی۔ مہاپارا مجھے نہیں پتا، میں ایسے نہیں جاؤں گی، بلکہ گاڑی سے ہی نہیں اتروں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ ایک تو دوست کا نکاح تھا اور پھر خوبصورت ڈریس کے ساتھ میک اپ نہ ہو ایسا بھلا اچھا لگتا ہے؟ اس لیے تو دایان کو بولنے ہی نہیں دیا۔ دایان نے اس کے ہانسے ہونے پر گاڑی کو روڈ سائڈ روکا اور پھر پیچھے کی طرف چہرہ گھما کر بیوی کو دیکھا، جو چہرہ نیچے جھکائے آنسو کو کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ لڑکیاں میک اپ سے اتنی obsessed کیوں ہوتی ہیں؟ شوہر نے تعریف کر دی ہے، پھر بھی اس کو تیار ہونا ہے۔ مہاپارا آگے آؤ۔ وہ ماتھے کو مسلتا ہوا اس کو فرنٹ سیٹ پر بلا گیا۔ وہ اس کو کسی بھی پارلر لے کے جا سکتا تھا، مگر ٹائم شارٹیج کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پہلے ہی وہ ٹائم سے لیٹ ہو رہا تھا۔ بھائی کا نکاح تھا اور میزبان ابھی تک بیوی کے نخرے اٹھانے میں مصروف تھا۔ مہاپارا نے منہ بنا کر دایان شاہ کو دیکھا اور پھر گاڑی کے اندر سے ہی فرنٹ سیٹ پہ جانے لگی۔ کیا؟ دایان شاہ اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ پیچھے ہٹیں، میں آگے آ رہی ہوں نا۔ وہ اس کو اپنی طرف حیرت سے دیکھتے ٹوک گئی۔ دایان شاہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا اور مہاپارا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ وہ اپنے گاڑی کی حالت دیکھتا سیخ پا ہوا۔ ہاں تو ابھی 19 سال کی ہوں۔ وہ اس کی عمر بتانے پر آنکھوں کو گھما گیا۔
اس کے سامنے واقعی بچی ہی تو تھی، کہاں وہ 30 سال کا میچور مرد اور کہاں وہ 18-19 سال کی بچی۔ میرا بیگ اٹھا کے دیں، پیچھے پڑے چھوٹے سے پرس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو آنکھیں رول کرتے دیکھ لیا تھا نا؟ میں وہ اپنی طرف انگلی کر ہی رہا تھا، مہاپارا گھوم کر اس کی طرف چہرہ کر گئی۔ میں ہوں اٹھا کے دوں گا، میری ذمہ داری ہو۔ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے گھما کر 2 انگلیوں میں پرس پکڑا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ پرس کھولنے لگا جب مہاپارا نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ دایان شاہ متبسم ہو کر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ لڑائی میں وہ اس کے بالکل نزدیک آ رہی تھی۔ کیا ہی بات ہے، دایان یو چالاک! دے مجھے۔ نہیں، مجھے دیکھنے دو۔ کھولے بغیر وہ ونڈو سائڈ کی طرف کھسکا۔ مہاپارا بھی اس کی طرف ہو کر پرس کھینچنے لگی۔ مہاپارا، دیکھنے دو، میرا بیگ واپس کریں۔ وہ لڑائی میں مصروف، آدھی سے بھی زیادہ دایان کی گود میں جا چکی تھی۔ دایان تو چاہتا ہی یہی تھا، اس لیے پرس والا ہاتھ اوپر کر گیا۔ مہاپارا اس کے بازو کو نیچے کرنے لگی تھی، تبھی دایان اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑے مہاپارا کو اپنی گود میں گھسیٹ گیا۔ مہاپارا کا ہاتھ ادھر ہی تھما اور اس نے دایان کے چہرے کو دیکھا، جو بالکل اس کے چہرے کے پاس تھا، اتنا پاس کہ وہ اس کی سانسوں کو انہیل کر رہی تھی۔ دایان نے بیگ کو پھینک کر بٹن پریس کر کے سیٹ کو پیچھے کیا۔ مہاپارا اس کے دونوں کندھوں کو جکڑے تقریباً دایان شاہ پر لیٹی پڑی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو چراتی سیدھی ہونے لگی تھی، مگر دایان شاہ دونوں بازوؤں سے اس کی کمر کو جکڑے بالکل اپنے ساتھ لگا گیا اور پھر ایک ہاتھ سے اس کی لٹوں کو سنوارتا ہوا کان کے پیچھے اڑے سا۔ مہاپارا نے اس کے ہاتھ کے لمس پر اپنی سانسیں روکی۔ یہ کہیں خواب تو نہیں تھا؟ دایان شاہ اس پر فدا ہو رہا تھا۔ تم سادگی میں بھی قیامت لگتی ہو۔ تیار ہونے کے بعد میرا ایمان ڈگمگانا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے تمہیں دیکھنے سے ہی مجھ پر غسل واجب ہو جائے گا۔ دایان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر اس کے کانوں سے دھواں نکلا۔ نہیں ہوتی تیار۔ وہ اس کی قربت میں جھلس رہی تھی، اس لیے وہ اپنی تیاری بھی قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ تیار ہونے کون دے گا کمبخت! وہ اپنی ناک اس کی گال پر ٹریس کرنے لگا۔ دایان! مہاپارا نے بھاری ہوتی سانسوں میں بامشکل اس کا نام پکارا تاکہ وہ اپنی حرکت چھوڑ دے۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا مدہوشی سے جھکتے ہوئے اپنا نام بھی نہیں سن سکا جو مہاپارا نے پہلی بار لیا تھا۔ اگر جو وہ ہوش میں ہوتا تو کیا ہی قیامت ہوتی۔ مہاپارا دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے دایان کے سیٹ کیے ہوئے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ مہاپارا کی گردن پر دایان نے ہلکی سی زبان پھیری، جس پر بیچاری کو کرنٹ لگا تھا، اور وہ دایان کے بالوں کو ہلکا سا کھینچ گئی۔
دایان شاہ نے خمار بھری آنکھوں سے ماپارا کو دیکھا اور پھر نظر اس کے گلابی لبوں پر گئی۔ وہ ان پر جھکنے لگا تھا کہ ماپارا نے اپنی ہتھیلی رکھی۔ نکاح کے لیے دیر؟ وہ اس کی سوالیہ نظروں پر جلدی سے بولی۔ اوہ ہاں۔ دایان شاہ اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتا ماپارا کو احتیاط سے اس کی سیٹ پر بٹھانے کے بعد مرر میں خود کو دیکھتا اپنے بال سیٹ کرنے لگا، جن کو ماپارا نے 1 منٹ میں بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں بالوں کا کیا قصور تھا، رومانس تو وہ کر رہا تھا اور بال ایسے ہی درمیان میں خراب ہو گئے تھے۔ ماپارا چور نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اپنی آنکھ سے کاجل لگا کے اس کے کان کے پیچھے لگانے لگی، مگر آنکھ میں تو کاجل ہی نہیں تھا۔ میرا بیگ؟ اس کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ دایان نے پاؤں میں گرے بیگ کو اٹھا کر اس کو تھمایا اور پھر گاڑی کو روڈ پر بھگانے لگا۔ ماپارا نے پہلے بیگ سے کاجل نکال کر بھر بھر کر اپنی آنکھوں میں ڈالا اور پھر لپ گلوس نکال کر ربوں پہ ملا۔ دایان نے یوں ہی نظر اس کی طرف پھیری اور اس کو یہ سب کرتے دیکھ کر اس کو ٹوکا۔ ماہا! اس نے پیار سے پہلی بار ایسے بلایا تو ماپارا خوشی سے اس کی طرف اچھی۔ آپ نے میرا نام لیا؟ کیوں، پہلے کوئی تمہارا نام نہیں لیتا؟ وہ لب دبا کر اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسے نہیں لیتے جیسے آپ نے لیا ہے نا، اس نے خوشی سے بتایا، اور پھر آنکھ کے کنارے سے کاجل کو چھوٹی انگلی پر لگا کے دایان کے کان کے پیچھے مسلا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنے کان کے پیچھے انگلی رگڑنے لگا تھا جب ماپارا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ نظر کا ٹکا لگایا ہے تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اس کی لاجک پر حیران ہوتا ہنس پڑا۔ مجھے کوئی نظر کیوں لگائے گا؟ اس نے سوال پوچھا۔ اتنے پیارے اور ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ سب کی نظریں ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی اچھی نظر ہوتی ہے اور کوئی بری نظر بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ لگایا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر بری نظر سے بچائے۔ ماپارا کے جواب پر وہ محظوظ ہوا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ دایان شاہ کو مزید اپنا گرویدہ کیے جا رہی تھی۔ وہ بے آواز ہنسا۔ ماپارا کا اپنے لیے فکر مند ہونا اس کو خوشگوار کر گیا۔ تم لبوں سے یہ ہٹاؤ جو لگا رہی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میں اپنی دوست کے نکاح میں لپ گلوس تک نہ لگا کے جاؤں؟ اس نے ناراضگی دکھائی۔ دیور کا نکاح، چھوٹے دیور کا نکاح ہے۔ ہاں وہی، پر میں یہ نہیں ہٹانے والی۔ وہ شرما کر رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ یہ شخص تو ہر رشتہ ہی اپنے سنگ جوڑنے والا بتا رہا تھا، اور پھر ایسے شخص سے عشق نہ ہو تو کیا ہو؟ دایان کچھ بولنے لگا تھا کہ فون بجا۔ عامر کالنگ دیکھ کر وہ ڈیوائس پر اوکے کر گیا۔ وعلیکم السلام، بولو عامر۔ بس 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں۔ بس راستے میں ایک ضروری کام کرنے لگا تھا، وہ بھی ادھورا ہی رہ گیا۔ ہاں، بیک ڈور پر آ جاؤ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کال بند ہوتے
کرتے ہی اس نے سپیڈ بڑھائی۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے لبوں کو بھینچا۔ وہ جس ادھورے کام کا بول رہا تھا وہ یقیناً کس کا ہی تھا جسے مہاپارا نے روکا تھا۔ کتنے ڈیش انسان ہیں، ایسے تھوڑی نہ بولتے ہیں، وہ دل میں بول کر چور نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی جو اس وقت فوکس سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹس کر کے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔